औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश्तिहात भी। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में कि जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद व शाद हैं। नाज़रीन किराम, हाफ़िज़ राशिद हुसैन प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ हाज़िर खिदमत है। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुआशरती रवैयों के हवाला से और इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाला से गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ मेहमानान गिरामी जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। तो आज हम जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हमारे मौजूदा निज़ाम तालीम की खूबियाँ और खराबियाँ, खामियाँ इसमें क्या हैं। इसके हवाला से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब, यूके से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब गोंदल साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं शुबा तालीम से ही वाबस्ता हैं जनाब अल्लामा असद अली गुज्जर साहब। जनाब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, तालीम बेशक किसी कौम का ज़ेवर हुआ करता है, बगैर तालीम के कोई कौम तरक्की की मनाज़िल को तय नहीं कर पाती। लेकिन मौजूदा निज़ाम तालीम जो है उस पे बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। कहीं नंबर जो है वो अनगिनत व लातादाद दिए जा रहे हैं और जो मखसूस नंबर्स की तादाद है उनसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिए जा रहे हैं। और कहीं पे ये पहलू ज़ेरे बहस आता है कि तालीम के साथ तरबियत का फुक़दान है और कहीं तालीमी काबिलियत के साथ-साथ अखलाकी गिरावट का लोग शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इंशाअल्लाह आज के मौज़ू में, आज की इस बैठक में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब की जानिब हाज़िर हूँगा। आपसे जनाब गोंदल साहब सवाल पहला यूँ ही करते हैं कि मौजूदा निज़ाम तालीम की खराबियाँ कौन-कौन सी हैं, जिन खराबियों का हमें सामना है और उनका हमने सद्देबाब करना है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। आप जिस मौजू के हवाले से गुफ्तगू का आज आपने आगाज़ किया है, यकीनन ये हम सब का मुश्तरका मौजू है। हम सब को इसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। हमारा जो निज़ाम तालीम है इसमें मुझे तो सिर्फ खामियाँ ही नज़र आती हैं, इसमें खूबियाँ मैंने तो आज तक देखी नहीं है। अगर कहीं आपने देखी हुई तो मुझे भी ज़रूर बताना। हमारा सबसे पहले मसला हमारे निज़ाम का ये है कि ये 3 हिस्सों में तकसीम है। अच्छा, जो मदारस हैं उनका अपना निज़ाम तालीम है, उनके अपने मज़ामीन हैं, और जो इंग्लिश मीडियम है जिनको हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं उनका अपना सिस्टम है, और जो हमारी हुकूमत है उसका सरकारी तौर पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका अपना मयार है, और फिर पढ़ाने का तरीका भी अपना अपना है। यानी हमारे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम है ही नहीं, और जिसकी वजह से हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हम इस दौड़ में पड़े हुए हैं कि हमने नंबर ज़्यादा लेने हैं, हमने क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन कभी ना वालिदैन ने कोशिश की है ये जानने की कि क्या हमारे बच्चे की इखलाकी तौर पर तरबियत हो रही है, क्या हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो कुछ सीख रहा है, या हमारा बच्चा अगर मदरसे में जा रहा है तो क्या इसको कुरान और सुन्नत की कुछ समझ आ रही है। बस हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हमारे असातिज़ा किराम स्कूल में आते हैं, ड्यूटी देकर चले जाते हैं, कभी उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमें जिस मनसब के लिए उस्ताद एक माशरे में एक इससे अहम कोई रुतबा मैं नहीं समझता कोई हो, क्योंकि उस्ताद जो हैं वो कौम बनाते हैं। उस्ताद आने वाली नस्ल को तैयार करते हैं जो कि मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल मायूस कुन सिस्टम है। इसमें मुझे तो कहीं भी जो है ये निज़ाम डिलीवर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें अपने निज़ाम तालीम को असर नौ मुरतब करने की ज़रूरत है और तमाम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम तालीम बनाने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हमें यकसा निज़ाम तालीम बनाना चाहिए ताकि गरीब अमीर जो सभी हैं उनकी जो काबिलियत है उसको हम निखार सकें, उनको मुस्तकबिल में जो मौक़े हैं हमारे मुल्क में वो सभी के लिए यकसा हूँ। जब निज़ाम तालीम ही मुख्तलिफ होगा कलामी की माज़रत, यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से आप फरमा रहे हैं, तो हुकूमत ने अभी रिसेंटली सिलेबस जो है वो भी यकसा करने की कोशिश की है और नोटिफिकेशन भी बाकायदा हुकूमत की तरफ से जारी हो गए कि तमाम स्कूल्स में जो है वो गवर्नमेंट का ही तैयार करदा मुरतब करदा निसाब पढ़ाया जाएगा। तो इस पे अमल फिर क्यों नहीं हो पा रहा? यही तो वो माफिया है सर।
وہ چند خاندان جو اس ملک کے وسائل پر قابض ہے وہ اپنی مرضی کا نظام تعلیم رکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں نا بر صغیر سے یہ ہمارے جو انگریز ہیں کب کے چلے گئے ہیں، لیکن ہمارا جو غلامی کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اس سے ہم ابھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے. یہ خاندان جن کو ان انگریزوں کی طرف سے مراعات حاصل تھی وہی اہم عہدوں پر قابض ہیں، وہی سیاست میں ہیں، وہی باقی بیوروکریسی میں. اب مجھ جیسے آپ جیسے عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے عہدے پر پہنچ جائے. اگر کوئی ہم میں سے پہنچ بھی جائے تو وہی خاندان جو ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ اسی بچے کو رشتہ دے کے یا بچی کا رشتہ لے کے آپس میں رشتہ داریاں بنا کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ہم پھر وہی کے وہی رہ جاتے ہیں. ہمارا نظام حافظ صاحب بالکل خراب ہے. اس کو پاکستان کی عوام کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کی عوام کی خواہشات کو نظر رکھتے ہوئے مرتب کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پرانا دیکھیں نا ہمارا نظام تعلیم کب کا بنا ہوا ہے، جب سے ہم پاکستان بننے سے پہلے وہی نظام چل رہا ہے. کبھی کسی نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کوئی ملک فنڈنگ کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں چند چیزیں نکلوا لیتا ہے یا اس میں شامل کروا لیتا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے احکامات کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ فارمیلٹی پوری کر کے اپنے پیسے ہضم کر لیتے ہیں. لیکن عوام کے لیے کسی نے نہ تعلیم نظام سوچا ہے. ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے. یہ انگریزی سیکھنے کے لیے نہیں بنا کہ یا انگلش میڈیم ہو اور لوگ ناچ گانا سیکھیں یا لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نمبر لیں، کیونکہ تعلیم جو ہے اس سے قومیں بنتی ہیں. یہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں، یہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں. جب ہماری اخلاقی تربیت ہی نہیں ہوگی، ہمیں دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیسے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو لیول ہے اخلاقی وہ اتنا پست ہے کہ ہمیں کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں جو بیماریاں تعلیم کے ذریعے ختم کرنا ہے وہ تو ہم کر نہیں پا رہے. تو کس طرح یہ نظام تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے یا ہم سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ جی گوندر صاحب آپ نے خوبصورتی کے ساتھ اس کی خرابیوں کو عیاں کیا، تو یقیناً ارباب اختیار کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. محض قانون سازی کر دینا، نصاب میں کچھ چیزیں داخل کر دینا یا خارج کر دینا اس سے کام حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب تک عمل نہیں کرایا جا سکے گا تب تک. اور یہ عمل کرانا میرے خیال میں انتظامیہ کے یہ ایلیمنٹ ہے کہ مافیا ہیں، لیکن جب انتظامیہ عمل کرانے پہ آئے تو کرا سکتی ہے. کیونکہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ کرونا کی صورتحال میں جس طرح اس عوام پر عمل کرایا گیا ہے ڈنڈے کے ذریعے، تو یہ ضرور عمل کرایا جا سکتا ہے. اس سے حکومتی نااہلی سامنے آتی ہے. علامات صاحب بے شمار خرابیاں ہیں، جہاں بھی نظر دوڑائیں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا خیر کا کہ جس کی طرف کوئی توجہ کی جا سکے اور جس سے بندہ اطمینان کا کوئی سانس لے کہ چلیں یہ پہلو جو ہے وہ ہمارا کوئی اچھا ہے. تو آپ اس نظام تعلیم سے کوئی ایسی خیر کی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوبیاں ہیں ایسی جو کہ ہماری نظروں سے شاید اوجھل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی راشد صاحب آپ کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. اور جہاں تک بات ہے خوبیوں کی یا خامیوں کی، تو خوبی ایک تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نمبر جو ہے بڑے دفعہ بچوں نے کھل کھلا کے، یعنی بہت زیادہ. ایک تو خوبی یہ ہو گئی کہ پتہ چل گیا کہ نظام تعلیم بہتر ہو رہا ہے. تو یقیناً خامیوں میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے گوندل صاحب نے فرمایا اور جو ہے وہ سینس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن خوبیاں اگر آپ کو یہ موضوع دیا کہ خوبیاں تلاش کر کے ہمیں خوبیاں بتائیں تو خوبیاں دیکھیں. تو کیونکہ میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میٹرک اسکول سے کیا، اس کے بعد 9 سال میں نے مدرسے میں گزارے. اس سے جو بڑی خوبی نظر آ رہی ہے، سب سے جو بڑی بات نظر آ رہی ہے وہ تو ہے کہ ادب وہاں بہت زیادہ، یعنی مدرسے میں تعلیم دیکھیں تو اس میں ہمیں ادب و احترام بہت زیادہ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. یہ کبھی بھی جو ہے وہ
ختم نہیں ہو سکتا. اور جو اسکول کا سسٹم ہے، اسکول کا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک تو آپ کہہ لیں کہ جو معاملات پہلے تھے جیسے کہ اسکولز کی کمی اور دیگر اس طرح کے ایشوز، وہ اب ختم ہوئے. اسکولز ختم، ٹھیک ہے، یہ ایک تعلیمی نظام ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسکول کی کمی ہے وہ آہستہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ اور علامہ ناصر صاحب آپ کی آواز ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ کافی جو ہے وہ چینج آئے گا. دیکھیے ایک قبلہ راشد صاحب آپ بھی بڑے اسد صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سگنل پرابلم کو بن رہا ہے مسئلہ، تو اگلے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تو عبدالرب گوندل صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں طبقاتی تعلیمی نظام آپ پہلے بیان فرما رہے تھے کہ 3 قسموں میں منقسم ہو چکا ہے، تو یہ امیر اور غریب کی تعلیم میں فرق کس نے پیدا کیا اور یہ فرق کیوں ہو گیا ہے اور اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ حافظ صاحب، یہ فرق تو خیر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آ رہا ہے، یہ تعلیمی سسٹم ہے، لیکن آخری سالوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقسیم جو ہے، یہ امیر اور غریب میں جو خلیج ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اب پرائیویٹ سکول کے آپ فیسیں دیکھیں تو اب ایک غریب اور متوسط گھر کا جو بندہ ہے اس کے لیے تو وہ افورڈ کرنا ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھی تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ صرف امیروں کے لیے ہیں، غریبوں کو یہ حق جو ہے حکومت وقت نے یا پچھلی حکومتوں نے چھین لیا ہے، کیونکہ غریب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اچھے مدرسوں میں پڑھے، اچھے اسکولوں میں پڑھے اور اپنی خوبیوں کو سامنے لائے تاکہ وہ بھی کسی اہم پوسٹ پر، کسی اہم عہدے پر پہنچ سکے. اب یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں اچانک ہو گیا. جس طرح سیاست کو ان لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ عام بندے کا اس میں شامل ہونا، اس میں حصہ لینا ممکن نہیں ہے، اسی طرح تعلیمی نظام کو بھی انہوں نے بہت مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے. اب ہمارے ملک میں، جس ملک میں 3 مختلف شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہو، ان کی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ قوم کی آپس میں ہم آنگی نہیں رہی. اب جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا ہے. جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ فلاں گورا کیا کرتا تھا، فلاں کی ہسٹری کیا ہے، فلاں کی کیا ہے. اب جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کب بنا تھا، کس نے بنایا تھا. مطلب اب ان لوگوں کے درمیان ایک ایسا فرق آ گیا ہے، قوم نے اس نظام کو تقسیم کر دیا. نہ صرف نظام تعلیم جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوا ہے، بلکہ ہماری پاکستان کی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اب جب تک قوم ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوگی، یکساں نظام تعلیم نہیں ہوگا، سب کو برابری کی سطح پر مواقع نہیں دیے جائیں گے، تب تک ترقی کے خواب دیکھنا صرف خواب ہے. یہ حکومت کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن حکومت کی یہ ترجیح نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں تعلیم کا بجٹ دیکھ لیں، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت کس حد تک تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ہے اور تعلیم دوست حکومت ہے. کیونکہ اس حکومت کی، بلکہ پاکستان میں کسی بھی حکومت کی پہلی ترجیح تعلیم نہیں رہی ہے. اگر سارے لوگ پڑھ لکھ جائیں، باشعور ہو جائیں، سمجھ جائیں، تو حافظ صاحب یہ لوگ حکومت کیسے کر سکیں گے؟ یہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو بڑے بڑے بلند و بانگ نعرے لگائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم اتنا بجٹ تعلیم پہ خرچ کریں گے، اتنا کریں گے، اتنی یونیورسٹیاں بنائیں گے، اتنے کالجز بنائیں گے، اسٹاف پورا کریں گے، تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں عوام کا بھی قصور ہے کہ جب وہ عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں پھر عوام. حافظ صاحب، اب ہم منڈی بہاؤالدین سے یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور منڈی بہاؤالدین سے ہم نے تعلیم کے موضوع پر گفتگو کو چنا. تو موجودہ جو وفاقی وزیر صاحب ہیں وہ بھی منڈی بہاؤالدین کے ہیں اور وہ بڑے پرجوش تھے کہ میں اس ملک میں یکساں نظام تعلیم لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. لیکن 3 سال تو گزر گئے ہیں،
آپ نے کہیں یکساں نظام تعلیم دیکھا ہے؟ اگر اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے، پچھلی چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کیا آرڈر دیا تھا کہ تمام جو دفاتر ہیں پاکستان میں وہاں اردو کا نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. کیا اس پر کسی نے عمل درآمد کیا ہے؟ یہ مافیا مضبوط ہے حافظ صاحب. جب تک لوگوں میں شعور نہیں آئے گا، جب تک لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے، جب تک لوگ ان سیاسیوں کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. نظام تعلیم تو کیا، کوئی نظام بھی بہتر نہیں ہوگا. نہ کسی کو کوئی حق ملے گا، نہ کسی کو کوئی تحفظ ملے گا، نہ کسی کی عزت محفوظ رہے گی. لوگوں کو تعلیم کے لیے خصوصی طور پر جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اگر حکومتی لیول پہ تبدیلی نہیں آ سکتی تو کم از کم اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے محلے میں ضرور کوشش کریں کہ وہاں جو تعلیم کا جو بھی معیار ہے، جس قسم کی بھی تعلیم ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز کی ہے، چاہے وہ سرکاری سکولز کی ہے یا مدارس مساجد کی ہے، کم از کم اس کا معیار تو بہتر ہو. جو وہاں پڑھا رہے ہیں اس کی سمجھ تو آنی چاہیے، بچوں کو پتہ تو ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ تو بعد کی بات ہے یکساں نظام تعلیم آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جو فی الحال جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے جتنے بھی والدین ہیں ان کو بھی خصوصی وقت نکال کر اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہوگا، اور جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں ان کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ایک قوم کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. کل کو اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں دیتے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنی دوسری ہم دوسروں کو چور اور یہ سیاسی لوگوں کو الزام دے رہے ہیں. میں آپ کو اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب سے میں نے یہ فیس بک پہ ایک تعلیم کے حوالے سے، معیار تعلیم کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا تو مجھ پر کافی پریشر بھی آیا، اور کچھ لوگوں نے میرے بزرگوں سے بھی بات کی، دیکھو وہ آپ کا لڑکا جی ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ جس گاؤں کی تعلیم کا معیار بلند کرنے آپ نکلے ہیں، وہاں کے اسی گاؤں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کیونکہ میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ اپنے گاؤں میں نہیں ہے، میں نے کسی اور جگہ پہ پڑھا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جب مڈل کے پیپر ہوئے تھے، ہمارے ایک استاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ جب اب بہت سے لڑکوں کو لے کر گئے مڈل کا امتحان دینے کے لیے، بورڈ کا امتحان تھا، تو ان کے تعلق تھے، انہوں نے اساتذہ سے بات کر کے اپنے بورڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہا کہ آپ گائیڈ بک لیں، یہ سوال نامہ ہے، آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، آپ باہر چلے جائیں کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر ان کے جوابات لکھ کر لے آئیں، جب پیپر کا ٹائم ختم ہونے والا ہو تو مجھے پیپر دے جانا. تو حافظ صاحب یقین کریں ان بچوں کو کتابوں سے دیکھ کر بھی جواب لکھنے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے گاؤں کی تعلیم کا حال ہے. اب باقی جگہ کیا ہے یہ سبھی کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معیار تعلیم کو بہتر کر سکیں. جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت تبصرہ فرمایا. ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھی سوال عرض کریں گے. سر، کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم، اس میں خرابیاں کون کون سی ہیں، اور پھر اس میں تربیت کا فقدان بہت زیادہ پایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ لوگ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، وہ پہلے بھی گوندر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، ڈی سی بن جاتے ہیں، لیکن رویوں میں تبدیلی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم حافظ راشد تاڑ صاحب، عبدالرؤف گوندل صاحب، جناب علامہ صاحب. یہ پہلے تو حافظ صاحب پوچھے نا گوندل صاحب سے، یہ لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اوورسیز کو تنگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں گاؤں کو پیسے دیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں گوندل صاحب جو ہے وہ چین کی نیند نہیں سونے دے رہے. اوپر سے انہوں نے اساتذہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اچھی خاصی اپنی موج مستی میں. جی سوال تو بنتا ہے. جی ناصر صاحب دیکھیں جب سے یہ جی بولیے جناب. میری جو معنی ہے، جو علم کے فوائد ہیں، اس کا ہی بدل دیا گیا. علم کا مطلب ہے کہ اگر انسان فائدہ مند انسان ہونا دوسروں کے لیے، علم کا مطلب ہے سیکھنا، تعلیم کا مطلب ہے اپنی ذات میں اور آپ میں شعور آ جائے. تو یہاں تو آپ کے 40 سال سے جو ہے وہ اسی پہ یہی رہا کہ ڈگری ہو اور نوکری کے حصول کے لیے پڑھنا ہے.
افسر بننے کے لیے پڑھنا ہے. تو ہمارے آپ کو انٹرنیشنل جو جائکا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، جس پیچھے انہوں نے پیسے بند کیے، تو آپ کے جب یہ پرائمری اور مڈل کے بورڈ کے امتحانات جب ختم ہوئے تو اس میں انہوں نے پیسے نہیں دیے. یہ ہوگی باہر سے آپ کی، کیونکہ جو آپ کو پیسے دیتا ہے اس کا ایجنڈا ہوتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، اس کو گورنمنٹ کہیں یا اس کو مافیا کہہ لیں، مافیا آف پاکستان جو مسلط رہا، ان کی ترجیحات میں تعلیم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ڈیرا پہ اسکول، ڈیرا جات پہ بنے، ان میں بینسیں ہیں. پہلے اسکول نہیں بنتے تھے آپ کے گاؤں میں، بے شمار گاؤں میں ہمارے اسکول ہیں چھوٹی بچیوں کے، وہ 2 سالہ میٹرک کا. تو آج بھی میں نے مونا میں گیا تو مونا سے بچیاں آئی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیوں آپ آ رہے ہیں، کہ مونا سیدا بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں پہ ہائی اسکول نہیں ہے. اس طرح کے آپ کے پیچھے گاؤں ہیں جہاں پہ بلڈنگز موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اسکول اپ گریڈ ہونے میں لوگ جو ہے لائن میں لگے رہتے ہیں. لوگوں کی دلچسپی، بے شمار ہمارے مسائل ہیں. والدین میں شعور نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو ترقی کا حل ہے وہ واحد راستہ تو علم میں ہے. ہمارے بچوں میں شعور آ جائے گا، وہ پڑھ جائیں گے تو ہمارے مسائل کا خاتمہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا خاتمہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس ہے، حالانکہ ان کے مسائل کے حل کا جو ہے وہ تو ان کے اپنے پاس ہی ہے نا. جب تک انسان خود نہیں بدلتا، خود راستے تلاش نہیں کرتا، اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آتا تھا، تو اس وقت تک تو انسان جو ہے وہ جتنی بھی ترقی کر جائے، پہلے تو یہ غربت کا جو دباؤ ہے وہاں پہ، وہ تو ان کے لیے ویسے ہی ممکن ہے. جو ترقی کر جاتے ہیں ان کا ریورس لگ جاتا ہے. وہ ایسے ایک جاہل آدمی، شر پسند آدمی کے پاس پیسے آنا ایسے ہے جیسے آپ ایک باندر کے ہاتھ میں بندوق دے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی کے اوپر جو جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہماری ڈومین سے باہر ہیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے دائرہ اثر میں کیا ہے. ہمارے دائرہ اختیار میں یہ ہے کہ ہم فلاحی تنظیموں کے وسائل کے مطابق اور سرکاری جو اسکول ہیں ان کے مسائل کے، ضروری مسائل کے حوالے سے ان کے اوپر کام کریں. جہاں کہیں یونیفارم دے دیں، کہیں ٹیچر کی صورت میں دے دیں، کہیں غسل خانہ بنوا دیں. تو اس سے کافی فرق آتا ہے. ہم نے کافی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہر آپ کے سرکاری اسکولوں میں غریب بچے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پہننے کو یونیفارم نہیں ہے. والدین جو غریب ہیں، جو مسلم شیخ ہیں، وہ ٹیپ اور اپنے موٹر سائیکل کے اوپر 30-40 قرضہ لے لیں گے، اس کو وہ یونیفارم دینے نہیں دے سکتے. تو اب یہ ہے کہ میں پیچھے کرونا سے پہلے کافی اسکولوں میں ہم نے کام کیا تو اس سے کافی بہتری آئی تھی. پھر ان کے ساتھ لنک کرنا چاہیے آپ کو کہ ان بچے صاف ستھرے ہو کے ہیں، اور بچے اور والدین جو بہتر ہے ان کے والدین کو بھی آپ انعامات دیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں، ان کو شاباشی دیں. بچوں کو جو ہے ان کو شاباشی دیں. جہاں تک گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ میں بے برکتی ہے. ہماری پیچھے میٹنگ تھی گورنر آف پنجاب سے، تو گورنر کے یہ بیان تھے کہ میں حکومت پاکستان کے گناہ میں بھی شامل نہ ہوں اگر مجھے موقع ملے. تو میں ایسے سمجھتا ہوں آپ کے سرکاری وزراء رو رہے ہیں، فیڈرل منسٹر شفقت صاحب نکمے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ کس کا رونا روئیں گے؟ یہ اتنا لمبا رونا ہے. اگر ہم یہاں پہ روتے رہیں تو ہماری عمر گزر جائے گی. تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا. اب جہاں اور اتنی بے برکتی ہے سرکاری اداروں کے میں کہ جہاں آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک سرکاری ادارہ نیچے جاتا ہے، 2 اکٹھے بندے پرائیویٹ اوپر چلا جاتا ہے. ہمارے لوگ بڑے زبردست ہیں. ہم اپنی سطح پہ ٹیچرز ہمارے جو ہیں سرکاری اسکولوں میں ان کی ہم مدد کریں جہاں تک ممکن ہے. اور اپنی سطح پہ ہم ایک اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں، جیسے منڈی بولدین کا 500,000 بندہ کیوں نہ آنے والے 5 سالوں تک ہم ایسا ڈاکٹرز بھی ہوں، ان میں عالم بیوروکریٹ بھی ہو، ان میں جو ہے وہ معلم ہو، اچھے انسان ہو. جو اچھے انسان ہوں گے تو وہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی. ویلفیئر کی آج کی تنظیمیں جو آنے والے 5 سالوں میں تو نقشہ بدل جائے گا نا، اور حالات ہوں گے. تو اس وقت تو آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو ایسی نسل اور ایسی جنریشن جو ہے وہ ہو جو آپ کا پیغام لے کر چلے اور لوگوں کو اب غریب آدمی کا جو بچہ ہے، بچی ہے، تو پرائمری یا مڈل اسکول یا یہ جو ان میں تو اگر والدین میں شعور ہو تو اسکول میں دور بھی بھیجا. امام غزالی کا آپ نے حافظ صاحب سنا ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پڑھے تھے کہ گورے کو بچہ گورے کا ایک کسی بڑے
افسر کو, ڈپٹی کمشنر کو پڑھانے جاتا تھا, تو وہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے راستے میں, تو امام غزالی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اس نے کوری نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہاں جانے تک میرے ساتھ چلتے جائیں اور واپسی تک میرے ساتھ چلتے آئیں, وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب میں واپس آؤں گا. تو اس محنت اور میلوں کے فاصلہ طے کر کے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے. تو علم جو ہے اسی پہ ایک علم جو ہے, علم سیکھنے کی جس میں تڑپ ہوگی, اور تڑپ تب پیدا ہوگی جب شعور ہوگا, اور شعور جو ہے وہ معاشرہ دے گا, تربیت دے گی. لوگوں میں شعور نہیں ہے, تو ہمارے ہاں شعور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تعلیم یافتہ آپ کی جو فیکٹریاں ہیں, جو عبدالستار ریدی صاحب کہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے جو جاہل ہیں ان کی آپ فیکٹریاں بھری پڑی ہیں پاکستان میں. تو اصل میں مسئلہ ہے شعور کا. اب میں جیسے کتنا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو سی ایس ایس میں وہ فیل ہو گئے تھے. کیا عبدالستار ریدی انگوٹھا وہ تو پڑھے ہی نہیں تھے. کیا وارث شاہ جو ہے وہ ان کے پاس کتنی پی آئی ڈگری تھی. تو یہ وہ اس وقت قدریں تھی, حلال رزق لوگ کھاتے تھے, ایک دوسرے کا سوچتے تھے. آج اب عدم برداشت ہے, اور یہ ساری اب ہمارے یہاں تربیت کا نہ ہونا. ہم اسکالرشپ پہ کام کریں, ہم بچوں کو پڑھائیں, ہم چھوٹے بچوں کا, ہم اپنے ہر محفل میں سوتے بیٹھتے جاگتے چلتے خوشی پہ غمی پہ ہم ویلفیئر کا پیغام دیں, لوگوں کو محبت کا پیغام دیں, اخلاق کا پیغام دیں. یہی ہمارے پاس راستہ ہے. جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے, اب کیا پتا کون سا سانس کتنے ہمارے پاس ہیں, کتنے ہم جدوجہد جو ہے وہ کریں گے. بہرحال اللہ نے ہم سے دستک دینا مانگا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, وہ کریں گے تو ایک سال میں دیکھیں بہت بڑا اتنا بڑا انقلاب ہے. آج اب آپ کے منڈی بولدین میں ویلفیئر ٹرینڈ بن گیا ہے, تو ہم اسی جدوجہد کے ساتھ کوشش جاری رکھیں گے. ہمیں تو یہ عبدالرؤف گوندل صاحب جو ہیں وہ چلاتے ہیں, اور یہ ہمارے ہیرو ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ جیسے اور ان جیسے بھائیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ منڈی بولدین میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اور وہ اسی جدوجہد سے آئے گی. جی بالکل جناب, آپ نے خوبصورت ارشاد فرمایا ہے. ناظرین کرام, اصل میں ہم جتنا بھی رونا روتے رہیں, اس کی معاشرے کی اصلاح تب تک ممکن نہیں ہے جب ہم اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے. اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھیں, جہاں ہماری ضرورت ہو ہم وہاں کوشش کریں. اگر وہاں کسی, جس طرح کے ناصر ستار صاحب فرما رہے تھے, کسی بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہے تو اس کو جوتے لے کے دیں. اگر کسی کو پہننے کے لیے وردی نہیں ہے تو اس کا وہ اہتمام کریں. اگر سکول میں سٹاف کی کمی ہے تو کونسل ممبران, چونکہ ہر سکول میں کونسل ممبران ہوتے ہیں, تو کونسل ممبران کو آگے آنا چاہیے. اور جو بالخصوص جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں, میں ان کو بھی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے آئیں, اور جو کونسل ممبران ہیں ان میں آپ خود شمولیت اختیار کریں, اور ان میں شامل ہو کر اسکول کے اساتذہ کے ساتھ اور سٹاف کے ساتھ مل کر جب یہ ایک مہم کے طور پہ انشاءاللہ شروع کریں گے, تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, جلد اس کے اچھے ثمرات جو ہیں ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. علامہ اسد گجر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. آپ دینی تعلیم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, تو یہ ہمارے یہاں جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق کیوں ہے؟ حالانکہ علم حاصل تو علم ہی کرنا ہے, تعلیم ہی حاصل کرنی ہے, تو یہ کون سی تفریق بن گئی کہ ایک دینی علم ہو گیا ایک دنیاوی ہو گیا؟ اس میں کیا تفریق ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بارے میں ارشاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو ایک کہہ لیں دینی اور دنیاوی کی تفریق ہے, وہ اب تو ہماری کہہ لیں مجبوری بن گئی. جتنی چیزیں جو چیزیں دنیاوی تعلیم میں یونیورسٹیز میں اسکولوں اور کالجز میں سکھائی جاتی ہیں, وہ اب مدارس کی حد تک سیکھنا اور سکھانا بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک کہہ لیں تھرو آؤٹ پورا ایک پروسیس گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے. حالانکہ ہونا تو یکساں نظام تعلیم چاہیے, اس میں دینی اور دنیاوی اکٹھی ہونی چاہیے, اور لوگ جو ہے وہ دینی تعلیم یافتہ بھی ہوں, دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہوں. جیسے پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جو میرے فارغ التحصیل میرے مدرسے سے بڑے لوگ ہیں ان کی دونوں آنکھیں روشن ہوں. تو دینی اور دنیاوی دونوں لے کر چلنی چاہیے. لیکن بعض اوقات ہے ایسا بھی ہے کہ آپ اکنامکس پڑھاتے ہیں یا سائنس سبجیکٹس پڑھاتے ہیں,
تو وہ بچے کا ایک کہہ لیں آئی کیو لیول، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ قرآن مقدس کی تفاسیر پڑھنے والے سے اور احادیث مبارکہ کی تشریحات کی کتابیں پڑھنے والے سے مل نہیں سکتا۔ پھر آپ تھوڑی سی تفریق کرتے ہیں کہ چلیں جو قرآن و حدیث پڑھنے والا ہے، جو سنت کی تعلیم لینے والا ہے، وہ ذرا دیگر مدارس میں چلا جائے، اس کے لیے ایک الگ سا سیٹ جو ہے وہ ترتیب دے دیا جائے، اور جو بایولوجی اور فزکس کیمسٹری والا ہے اس کے لیے الگ جو ہے وہ ہم ایک سیٹ ترتیب دے دیں۔ یہ سارا ڈسٹینس جو ہے ہمارے سلیبس کا اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے جو ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتا، الگ ہے، اور الگ الگ ہی اب ہم جو ہے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح چلتا رہے گا تو میرے تو جیسا ایک خیال ہے کہ اسی طرح چلے تو بہتر رہے۔ تو یہی ایک کہہ لیں مخصوص وجہ ہے کہ جو سائنس اور دیگر مضامین ہیں جیسے کہ دیگر سبجیکٹس ہیں، معذرت کے ساتھ پتہ کلامی کی معذرت، تو یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دینی اور دنیاوی جو ہے یہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں جس طرح کہ تفسیر اور قرآن کی جو ہے وہ تشریح احادیث مبارکہ کی، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان، کیا ہم پہ ضروری نہیں ہے ہم قرآن کریم کا ترجمہ خود پڑھیں، اس کی تفسیر کا علم حاصل کریں؟ اور کیا قرآن کریم علماء کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت نہیں دیتا؟ دیکھیے ہمارے علماء جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے تھے، اس طرح ابو علی سینا ہے، بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر سائنسی مضامین پہ بھی جدت اللہ ان کو حاصل تھا۔ تو یہ میرے خیال میں اگر اس طرح کو اشتراک ان کا بن جائے، سنگم بن جائے تو ممکن ہو سکتا ہے۔ سر وہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، اب وہ قوت حافظہ نہیں رہا، اب وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طالب علم کا معیار تعلیم اتنا بلند نہیں رہا، اور اسی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ فرق کرنا پڑتا ہے، ان کو الگ الگ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ ایک ہی بچہ بیک وقت سائنس سبجیکٹس پر بھی عبور حاصل کر چکا ہو اور وہ 3 پر بھی مکمل عبور، عارضی باتیں جو ہیں وہ سرسری وہ تو ہوتی ہیں، جیسے اسلامیات سبجیکٹ چل رہا ہے اور تھوڑی بہت جو تعلیم ہے وہ تو ساتھ ساتھ فرضی تعلیم وہ تو دی جا رہی ہے، لیکن ایک عالم مستند عالم دین جو تفسیر پہ گرفت رکھتا ہو، جو عربی گرامر پہ گرفت رکھتا ہو، وہ بیک وقت سائنسی سبجیکٹ پڑھا، اور یہ دونوں چیزیں یہ مشترکہ ایک ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے، اسی لیے الگ الگ کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی ایجوکیشن الگ ہے اور مدارس کی تعلیم جو ہے وہ الگ ہے، اس کا ڈسپلن الگ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، یعنی ڈسپلن بھی ایک جو ہے وہ مدارس کا الگ ہے اور یونیورسٹیز کا الگ ہے، اور بالکل مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ مختلف ہو گیا ہے۔ بالکل بات جو ہے وہ تو اصل چیز اگر دیکھیں تو سینس ڈیولپمنٹ، یعنی تعلیم، دونوں تعلیم کا ہی مقصد جو ہے وہ ایک تو چلے ایک خاص شعبے میں ایک خاص مقام پر ایک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ اس شعبے کا مانا ہوا ہے، یعنی اس بندے کی بات جو ہے اس شعبے میں اس ڈپارٹمنٹ اتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اصل دونوں کا مقصد ہے دینی کا بھی اور دنیاوی کا بھی، وہ تو ہے سینس ڈیولپمنٹ، کہ آپ کی سینس کتنی ہے، یعنی نرسری کا بچہ اور میٹرک کا بچہ، اب ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں، بات چیت کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے۔ مدرسے کا اب جو حفظ کا بچہ بالکل جو چھوٹی عمر میں حفظ کرتے ہیں وہ بچہ، اور اشہادت العالمیہ والا، دورہ حدیث شریف والا، ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جب فرق آپ کو نظر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلیمی نظام دنیاوی جو ہے اسکولوں والا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور جو مدارس والا ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ بالکل علامہ صاحب، آپ یعنی کہ گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعلیم جو اصل ہے یہ انسانیت کو بنانا ہے، انسان کو بنانا ہے، اس کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو بنانا ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اصل تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر کا جو ضمیر ہے اس کے بے شمار مثبت اثرات آئیں اور اس کی انسانیت نکھر کے سامنے آئے۔ اگلے سوال کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں۔ گوندر صاحب، کیا خیال ہے آپ کا کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمبرز کی بڑی بھاگ دوڑ لگی رہی
اور جو ٹوٹل نمبر تھے ان سے بھی ابو نمبر جو ہے وہ حاصل کیے گئے. تو یہ نمبر کی بھاگ دوڑ میں لگنا کیا یہ قابل تحسین عمل ہے؟ کیا اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، یا نمبر اگر کم بھی ہوں اور تعلیم قابلیت انسان کی اچھی ہو اور اخلاقی کردار کے حوالے سے اچھا ہو تو چل جائے گا کام؟ حافظ صاحب، نمبر گیم جو ہے اس نے بھی ہمارے نظام تعلیم کو بڑا ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ اب ہم محض نمبر لینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. یہ جو تعلیمی اداروں سے استناد ملتی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ملتی ہیں، یہ تو صرف جو آپ نے فیسیں دی ہوتی ہیں اس کی رسیدیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بھئی اس کالج میں اتنا پڑھا ہے، یہ اس کی رسید ہے، یا آپ نے فلاں مدرسے میں پڑھا ہے اس کی یہ رسید ہے. لیکن اگر عملی طور پر آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں تعلیم نظر نہیں آتی، علم نظر نہیں آتا، تو کیا فائدہ یہ ڈگریاں لینے کا، اور کیا فائدہ یہ الماری میں رکھنے کا سب کچھ. ہمارے ملک میں اب آپ دیکھیں اساتذہ اکرام جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں یا جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کا آپ لیول چیک کر لیں. یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو کسی محکمے میں کسی اور سائٹ پہ سلیکٹ نہیں ہوتے تو وہ ٹیچنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں. پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول میں پھر بھی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے، ایم اے، وہ ایک سند آپ سے ضرور طلب کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ اختلاف کروں گا. اب جو ہمارا ینگ طبقہ گورنمنٹ سکولز میں ہے، میں اپنے دیکھنے میں ہے ماشاءاللہ ماسٹر تعلیم، ایم فل تعلیم، اس طرح کے گریجویشن کم از کم جو ہے نا وہ گریجویشن تو ہوتی ہے. تو سرکاری سکولوں کی سطح پہ اسٹاف جو ہے میرے خیال میں کافی ہے. جو ماسٹر ڈگری والے اور گریجویٹ لوگ اس ٹیچنگ کے شعبے میں آ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی پہلی ترجیح یہ ٹیچنگ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ باقی محکموں کے لیے پہلے ٹرائیاں کرتے ہیں، آخر میں یہ رکھتے ہیں ٹیچنگ. جب کسی اور محکمے میں سلیکشن نہیں ہوتی، کہیں پوسٹنگ نہیں ہوتی، تب یہ کہتے ہیں چلے ٹیچنگ تو شروع کریں، کم از کم روزی کا سلسلہ تو شروع ہو. لیکن ٹیچر بن کر بھی یہ باقی سرگرمیاں جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اپنا جو ان کا فرض ہے اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں. ایک ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ پینشن کے قریب ہیں یا جن کو 20-25 سال ہو گئے ہیں سروس کرتے ہوئے، ان کا جو معیار ہے پڑھانے کا یا ان کا جو نالج ہے وہ بھی آج کل کے نصاب کے مطابق نہیں ہے. ان کو بھی پروفیشنل کورس، ریفریش کورس جو ہیں وہ کروانے چاہیے، حکومت کی طرف سے ان کو مواقع دیے جانے چاہیے تاکہ وہ موجودہ نصاب کے مطابق جو ہے وہ تیاری کر سکیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا شعبہ ہے، اس پر آپ جتنا بھی پروگرام کر رہے ہیں. گوندل صاحب میں دو باتیں اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. جی گوندل صاحب، ایک یہ 1960 کی دہائی میں مارش میلو، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو ایک ملے گی تھیوری مارش میلو. وہ گورا اسکول میں گیا اور اس نے جو ہے وہ صبح جو آپ کی مارش میلو ایک سویٹ میں جو ٹافی وغیرہ اس قسم کی بچوں کے حوالے سے جن میں وہ مختلف کلرفل جو ہوتی ہیں وہ اس نے دی صبح. اور یہ کہہ کر کہ جو بچے شام تک نہیں کھائیں گے ان کو ڈبل ملے گی. اچھا، اس میں شام کو جب وہ گیا تو اس میں 7 ایسے بچے تھے جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور کچھ نے کھا لی، کچھ نے ایک دوسرے سے پوچھا تمہاری کیسا کلر ہے، نیلی ہے، میری پیلی ہے. اس نے اس کا نوٹ کر لیا اور 60 سال بعد ان کے اوپر ریسرچ کی. وہ بچے جنہوں نے دیکھے نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ بچے تعلیم میں وہ نمبروں کے چکر میں ٹاپر نہیں تھے، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں وہ ٹاپ کے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں صبر تھا. تو ہمیں تو دین جو ہے، یہ ہم دینی دنیاوی تعلیم، دین کو نکال دے تو تعلیم ہے ہی کوئی نہ. اخلاقیات تو ہے ہی دین میں، تعلیم تو ہے ہی اصل دین کی. تو دین جو ہے، دین ہمارا ماڈرن بھی ہے، نرم بھی ہے. دین جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اچھے انسان بنو، اور اچھے انسان کا توڑ موڑ کے جہاں سے بھی شروع کریں وہ تعلیم ہے. تو سیکھنے کی جو طلب ہے، اور یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں پتہ نہیں ہے تعلیم کا، ایٹیکیٹس ہی نہیں سکھائے جاتے. بس یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تعلیم آپ بتائیں کیا کسی گاؤں میں کسی کا بیٹا کسی مدرسے میں جا کر قرآن سیکھتا ہے؟ کبھی کسی چودھری نے آپ نے سنا ہے کہ اس نے قرآن سیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا؟
یا کبھی کسی چودھری کا بیٹا آپ نے دیکھا ہے ماسٹر کر کے اسکول میں ٹیچنگ کر رہا؟ سارا وہ ایسے بہت آپ بہت خراب ہے ہمارے میں چودھری کا آنا مدرسے میں اتنا مؤثر ہے. پنڈی راما کے امام مسجد ہیں, وہاں پہ کوئی انہوں نے غلط کوئی رسم اس طرح کا کوئی ایشو بنا تو وہ ایک اچھی برادری کے اور طاقتور ہیں, وہ پڑھے لکھے وہاں پہ امامت کرتے ہیں. انہوں نے وہ پنجابی میں جو استعمال ہوتا ہے نا ڈنڈے کا لفظ, انہوں نے اپنی بات ان کو بڑا زبردست طریقے سے منوائی. تو ہمارا امام صاحب بیچارے وہ تو جو ہے وہ ڈر کی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب تک تگڑے آدمی مؤثر آدمی, اور وہ تب آئیں گے جب آپ کے اب یہ آ رہا ہے ٹرینڈ ابھی جو ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اب ویلفیئر کو جو بندے تھے ویلفیئر کے جو اب گاؤں میں دبے ہوئے لوگ تھے نا, اب میڈیا نے اپنے سکھ شمع نے اور اوورسیز نے یہی کردار ادا کیا نا کہ لوگ اوپر آئے, ان کو عزت ملی. وہ لوگ جو ہے انہوں نے سمجھا کہ ہم اس میں بھی ہمیں جو ہے ہمیں آنا چاہیے, اس میں عزت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے کہ وہ جو ہے وہ بندوق میں صرف عزت ہے, الیکشن لڑنے میں جو ہے وہ صرف عزت ہے, یا کسی سیاستدان یا بیوروکریٹ کے ساتھ صرف تعلقات ہونے سے ہی عزت ہے. تو جس سوسائٹی میں جس بات کو جو زیادہ تشہیر ہوگی, زیادہ ذکر ہوگا, اس میں اتنا اضافہ ہوگا, تو یہ ایک مہم ہونی چاہیے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور کم از کم میں سمجھتا ہوں ایک اور بات حافظ صاحب سن رہے ہیں, ہر بندے کو آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو اب دیکھیں کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے ہر بندہ نماز پڑھا سکتا ہے. ہمارے ہاں 500 بندہ بیٹھا ہوگا تو ایک کھڑا ہو کے دعا نہیں کروا سکتا. آپ کے پورے گاؤں میں آپ کو ایک فیمیل خاتون نہیں ملے گی جو کھڑی ہو کے دعا کروا سکے. کیا ہم ہیں کیا عجیب و غریب سی ہم قوم ہے. صاحب میں آپ سے عرض کر لوں, پچھلے دور حکومت میں ڈاکٹر رحمان ملک صاحب حالانکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہے, اوپر سے دیکھ کر سورہ اخلاص نہیں پڑھنا آ رہی تھی. تو یہ تفریق تو بہت زیادہ ہے. دینی تعلیم سے اگر دوری ہوگی پھر اس کے نکلیں گے. ہمارے گاؤں سے تعلیم حاصل کی ہو کیونکہ ان کو بھی کتابوں سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. بے شک دونوں پہلو ہیں, اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب آپ کے پاس آخری سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اس موجودہ نظام تعلیم کے معاشرے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اور کیا معاشرہ اس کے اچھائی کی جانب جا رہا ہے یا دن بدن اس میں جو ہے وہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں؟ جو باتیں آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیے ہیں, ایک تو تعلیمی نظام کی جو ہے وہ بہتری کے حوالے سے کہ جی اس کی خوبیاں کیا ہیں وہ آپ بتائیں. اب خوبیوں کے حساب سے تو دیکھا جائے تو پھر اگر خوبیوں کا رزلٹ نکالنا ہے پھر تو میں یہی کہوں گا کہ معاشرے پر اچھے اثرات پڑ رہے ہیں. لیکن جیسے دیگر احباب کی باتیں سن رہا ہوں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سن رہا ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ اس کے معاشرے پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال ہر حوالے سے جو لوگ آج بھی محنت کر کے آگے آتے ہیں, محنت کر کے کچھ حاصل کر کے, اور تھرو آؤٹ کہہ لیں ایک پوری جو ہے وہ نچلی سطح سے اوپر تک جانا, اور یہ ساری چیزیں جو ایسے لوگ ہیں وہ یقیناً سکسیسفل ہیں اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ وہ ہے جو کام کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ عبدالرؤف گوندل صاحب یا دیگر جو احباب ہیں ہمارے, اس طرح کے آپ بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ, یہ سارے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو تعلیمی سسٹم ہے اس میں جس نے محنت کی ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے. جو محنت نہیں کرتا اسے تو کسی بھی سسٹم میں کچھ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ہر جس ملک میں ہو, جس جگہ پر بھی ہو, جو سست ہے کاہل ہے اسے کچھ نہیں ملتا. تو ہمارا تعلیمی نظام بھی محنت کرنے والے کو بہت کچھ دے سکتا ہے, اور وہ محنت کرنے والا پھر آگے ہماری عملی زندگی میں ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. جیسے کہ اب جیسے دیکھ لیں آپ موجودہ صورتحال میں اچھے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیمی نظام سے پڑھ کے آئے ہیں, اور اس طرح اگر مزید بہتری جو خامیاں خوبیاں ہیں یہ تو پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ہر دور میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, ہر دور میں خامیاں بھی ہوتی ہیں.
اب آگے اگر چلیں تو ان کے پھر جو غلط لوگ اس دو نمبر طریقے سے آئے ہیں اور جعلی ڈگریاں لے کر آئے ہیں، فقط جو ہے وہ جیسے سر کہہ رہے تھے عبدالرؤف صاحب کہ جی وہ رسیدیں لے کر اگر آئے ہیں کہ جی اتنا سال آپ نے کالج میں پڑھا، اتنے مہینے اور یہ ساری فیسیں اور اس کی یہ آپ کو ایک ایم اے یا اس صورت میں ایک بڑی ڈگری کی صورت میں ایک آپ کو رسید دے دی گئی، اگر تو ایسے لوگ سامنے آئیں گے تو پھر منفی اثرات پڑیں گے. لیکن اگر محنتی لوگ آئیں گے اور وہ صحافت کی دنیا میں بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ دیں گے. وہ اگر دینی مدارس میں بیٹھیں گے، دینی مسندوں پہ بیٹھیں گے تو وہ بھی بے پناہ فائدہ دیں گے. اگر آپ جو ہے وہ ایسے ہی لوگ جو سیاست کے میدان میں اتریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے. یعنی دینی اثرات کی اگر بات کریں تو اثرات اسی طریقے سے پڑ رہے ہیں، اچھے لوگوں کے اچھے اثرات پڑ رہے ہیں اور یقیناً جو برے لوگ ہیں وہ ہمارے سسٹم کو متاثر کر رہے ہیں اور یہی سسٹم چل رہا ہے. جی آپ نے اسد علی گجر صاحب بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی. اصل میں جو جتنا کچھ حاصل کرے گا وہ اتنا ہی پائے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس میں معاشرے میں اس کا مقام ہوگا. اور ناظرین کرام اگر ہم اپنے معاشرے میں تھوڑا سا پیچھے جھانک کر دیکھیں تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اسی نظام تعلیم نے ہمیں دیا ہے، اس طرح کے ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں وہ اسی نظام تعلیم نے دیے ہیں. اور دینی مدارس کی بات کر لی جائے، موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، تو یہ بے شمار ہیرے ایسے ہیں جو اسی نظام تعلیم نے دیے ہیں. لیکن اب موجودہ صورتحال جو ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہوتی جا رہی ہے. اگر پچھلے 10 سال کی طرف نظر اٹھائیں تو وہ تو اس میں کافی اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن اب جس طرح نمبر کی بھاگ دوڑ لگ گئی ہے اور بالخصوص ناظرین کی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں ہم تعلیم کا جو ہے وہ اس کے خیال رکھتے ہیں کہ اچھی تعلیم ہو، وہاں تربیت کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیال کرنا پڑے گا. اگر صرف بچوں کو تعلیم ہی دی جائے اور ان کو انسانیت نہ سکھائی جائے، اخلاق و کردار کے بارے میں نہ بتایا جائے اور ایک اچھا انسان نہ بنایا جائے، اچھا شہری نہ بنایا جائے، تو میرے خیال میں جس طرح کے ہمارے پینل نے گفتگو کی ہے تو اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تعلیم اصل انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے ہی ہوا کرتی ہے اور زندگی میں کہ شب و روز کو اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہی اصل میں تعلیم ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے. ناظرین کرام آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں، جہاں کہیں نظام تعلیم آپ کو آواز دے رہا ہو وہاں آپ لبیک ضرور کہیں اور جو آپ سے ہو سکے ان کی معاونت کریں. سرکاری سکولز ہوں، پرائیویٹ سکولز ہوں، دینی مدارس ہوں، اور بالخصوص کرنا چاہوں گا کہ دینی مدارس بھی آپ کی توجہ کا بہت زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سکولز کالجز جو ہیں وہ تو فیسیں رکھتے ہیں، ان کا نظام چل جاتا ہے، لیکن دینی مدارس ایسے ان کی فیسیں وغیرہ نہیں ہوتی تو ان میں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں. تو اگر دینی تعلیم سیکھنی ہے تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو. اور جس طرح عبدالرؤف گوندل صاحب فرما رہے تھے کہ چودھری صاحبان کے بچے مدارس میں نہیں جاتے اور ان سکولز میں نہیں پڑھتے، تو یقیناً چودھری صاحبان کے بچے بھی پڑھیں گے اگر ہمارا نظام تعلیم جو تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جائے. تو ناظرین کرام آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.